पिछले दिनों मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब फैसलाबाद आए हुए थे, तो वहाँ हमें भी बुलाया गया। तो वहाँ मेज़बानों ने तारुफ़ कराया कि ये मुफ्ती अली नवाज़ साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ इनका बड़ा काम है। तो मुफ्ती साहब जब बयान करने के लिए आए तो उन्होंने कहा, जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मैंने सुना नहीं है, लेकिन दोस्तों से मुझे उसका तारुफ़ हुआ है। अब आप लोगों ने ये करना है कि उसको अटैक करना है, उस पर जवाबी वार करना है, उस पर अपनी सफाइयाँ पेश नहीं करनी, उस पर अटैक करना है। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का बयान है। तो दोस्तों उस पर अटैक करना है कि उसका अकीदा कुरान और हदीस के मुखालिफ है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का ये दुश्मन है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमान को अपने जाहिली नस्ब पर फ़ख्र नहीं करना, वो तो जहन्नम का ईंधन हो गए। ये नबी इस्लाम का दुश्मन हो के अपने जाहिली नस्ब पर फ़ख्र करता है और कहता है कि हम मंगोल हैं। मंगोलों ने मुसलमानों को काट के रखा था, और अपने फतवे से ये काफिर होता है कि हम अगर किसी के बारे में ये वर्डिक्ट दें कि जनाब अली इस पर अज़ाब आए तो ये कलम कुफ्र है, और ख़ुद कहता है कि मंगोल मुसलमानों पर अज़ाब बन के आए, यानी ख़ुद इसने कलमा कुफ्र बोल दिया। और इसका फतवा है जो कलमा कुफ्र बोले उसका निकाह टूट जाता है, तो खुद काफिर हो गया अपने फतवे से, और इसका निकाह भी टूट गया। हाँ, कलमा कुफ्र बोलने से निकाह टूट जाता है। अच्छा, कलमा कुफ्र बोलने से निकाह टूट जाता है। मिर्ज़ा साहब कोई मिसाल दे दें कलमा कुफ्र की। इससे अगली बात है, जो लोग वर्डिक्ट देते हैं ना किसी के बारे में कि इस पे अल्लाह का अजाब आ गया, ये कलमात कुफ्र है। किसी शख्स के बारे में बोलना, किसी के बारे में ये वर्डिक्ट देना, यानी ये कहना कि इस पर अजाब आया है, ये कलमा कुफ्र है। जरा इसकी मजीद वजाहत करें। एक नाली दूसरा औलाद में मंगोला दी, बड़े सूफी भी मंगोला ने वड्डे, अल्लाह की तरफ से अजाब बन के नाजिल हुए मंगोल। बाकी अजाब इलाही मुसलमानों के ऊपर नाजिल हुआ मंगोलों की शक्ल। अच्छा, आप मंगोल हैं और मंगोल मुसलमानों पर अजाब बन के आए। आप कह रहे थे कि किसी के बारे में ये कहना कि इस पर अजाब आए कलमा कुफ्र है, तो आप काफिर हो रहे हैं, आप कलमा कुफ्र बोल रहे हैं। और आपका कहना है कि जो कलमा कुफ्र बोलेगा उसका निकाह टूट जाएगा। मिर्ज़ा साहब आपका क्या बना? आप तो काफिर हो गए, आपका तो निकाह टूट गया। दोस्तों ऐसे काफिरों से बचें जो अपने फतवे से काफिर हो जाते हैं। तो इस पर अटैक करना है, वीडियोस बनाएं, आप फेसबुक पे काम करें, आप टिकटॉक पे काम करें, आप आईडीज़ बनाएं, यूट्यूब चैनल्स बनाएं, और दुनिया को बताएं कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान है और अपने फतवे से काफिर होता है। इसके फतवे से इसकी बीवी इस पर हराम है और इसका निकाह टूट चुका है, और इसका नज़रिया ये है कि हम जन्नत में मिनी खुदा होंगे। कितना बड़ा कुफ्रिया और जाहिलाना अकीदा। और इसकी तौहीद क्या है कि जब हम तौहीद बयान करेंगे तो नबियों की गुस्ताखी होगी, यानी इसकी तौहीद नबियों की गुस्ताखी पर है। जब ये तौहीद बयान करता है नबियों की गुस्ताखी करता है, इसका ये अकीदा है। और यहाँ तक कहता है कि नबी पेशाब नहीं रोक सकते, नबी शय कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबले में नबी शय कोई नहीं। इसको जब कहा गया कराची के मुफ्ती ने कि आज तू ये नारा लगाता है कि बाबत शय कोई नहीं, कल तू कहेगा कि नबी तो शय कोई नहीं। इसने कहा तुमने मुझे गुस्ताख कह दिया, मैं तो ये नजरिया नहीं रखता। लेकिन 4 दिन के बाद इसने कह दिया नबी तो शय कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबले में नबी तो शय कोई नहीं। भाई अल्लाह के मुकाबले अल्लाह के तो प्यार हैं। अल्लाह फरमाते वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब आपने नहीं फेंकी, हमने फेंकी। अल्लाह तो उनसे प्यार करता है, तू कहता पेशाब नहीं रोक सकते, वो तो शय कोई नहीं। तो कितना इसका गुस्ताखाना नज़रिया है, और लोगों को, अपने मानने वालों को ये काफिर बनाता है, गुस्ताख बनाता है। अपने मानने वालों को इसने ये तालीम दी है, तरबियत की है कि 1 अरब भी किसी मुसलमान को दे दो वो नबी को गाली नहीं देगा। फाका कश गरीब आदमी, उसको कहो कि 1 अरब ले लो और नबी को गाली दो तो गाली नहीं देगा। और इसके चेलों ने गली चौराहों में, दुकानों में जाके कहा कि जनाब तुम नबी को गाली दो, हम तुम्हें पैसे देते हैं। तो इसके मानने वाले काफिर हो जाते हैं, गुस्ताख हो जाते हैं। तो अपने ईमान की फ़िक्र करें, ये अपने फतवे से काफिर है, इसका निकाह टूट चुका है, और जो इसको मानता है, इसको फॉलो करता है, वो गुस्ताख और काफिर हो जाता है। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो।
یہ لڑکا صابر کریمی، اس کا چینل ہے صابر کریمی یوٹیوب پہ، اس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی، 66,000 اس پر ویوز تھے، جس میں لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نبی کو گالی دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ یہ کلمہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے نیچے سینکڑوں کمنٹس تھے، مرزا کے چیلوں کے جتنے یہ چینل چلاتے سب اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے، بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ اور اسی ویڈیو میں آگے چل کے لوگوں کو کہتا ہے کہ تم چشتی کلمہ پڑھ لو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کسی کو کہے کہ تم کلمہ چشتی پڑھ لو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، اگر اس نے پڑھ لیا وہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، اور یہ پڑھانے والا یہ بھی مشرک، کیونکہ اس نے اپنے ماننے والوں کو یہ سبق پڑھا دیا ہے، ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ جناب جتنے بھی سنی ہیں وہ چشتی رسول اللہ والے ہیں، بلکہ اس کا بیان ہے کہ بریلویوں کو بنیادی عقیدہ، تو اس نے اپنے ماننے والوں کو کافر بنا دیا، کیونکہ ان کو بتا دیا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، حالانکہ ہمیں عقیدہ ہی نہیں ہے۔ پہلے یہ راگ لاپتا تھا کہ مفتی منیب کا فتویٰ آنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ان کا فتویٰ آ گیا، اس کے باوجود بھی کتے کی طرح اس کی پوچھ جو سیدھی نہیں ہوئی، اور بار بار کہتا ہے چشتی پارٹی، یعنی مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے، اور اس کے ماننے والے بھی اس پر یقین کرتے ہیں، اور گلیوں چوراہوں میں لوگوں کو جا کے کہتے ہیں کہ تم چشتی کلمہ پڑھ لو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ تعلیم دینے والا بھی کافر اور اس کے ماننے والے بھی کافر۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، جو اس پر یقین کرتا ہے، اس کو سچا مانتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، وہ گستاخ اور کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ننگا کرنا ہے، آپ نے اس پر اٹیک کرنا ہے، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا فرمان ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ جناب قرآن بکواس نہیں ہے، یہ بھی قرآن کے بارے میں کہتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ جن کو ترجمہ نہیں آتا قرآن پاک کا، ان کے سامنے قرآن پاک پڑھنا ایسا ہے جیسے فرینچ زبان میں گالیاں دینا، نعوذ باللہ من ذالک، اتنی گستاخی کرتا ہے۔ اور اپنے فتوے سے کیسے کافر ہوتا ہے؟ پہلے اس کا فتویٰ تھا کہ کشف و الہام جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، اب کہتا ہے کہ کشف و الہام کا عقیدہ رکھنے والا وہ کافر ہے، حالانکہ کشف و الہام کا عقیدہ رکھنا یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، یعنی شیعہ بھی کشف و الہام کا عقیدہ رکھتے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، سنی بھی، اور اس کو اصل میں کشف و الہام کا پتہ ہی نہیں ہے، جہالت میں کہتا ہے کشف و الہام کا عقیدہ رکھنے والے وہ کافر ہیں۔ اور اس کا بابا اسحاق جھالوی وہ بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے، شاہ ولی اللہ وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی ساری امت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ کشف الہام کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے، فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے یہ چیزیں۔ اور کشف کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو کھول دے کسی کے۔ تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جناب عالی ہم پر وحی آ رہی ہوتی ہے اور وہی سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، یعنی جھوٹ گھڑ کے جھوٹا عقیدہ بیان کر کے مسلمانوں کو کافر کرنا، حالانکہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث سب کشف الہام کو مانتے ہیں، اور یہ بھی پہلے مانتا تھا، اب کہتے ہیں یہ کفر ہے، یعنی ساری امت کو اس نے کافر کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ اجماع ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہ وہ خود کافر ہے، اور اس کا بابا بھی کافر ہے، اس پہ میری ویڈیو ہے، اس نے کہا کہ ان پر لعنت ہے، میں نے کہا لعنت اپنے بابے مولانا اسحاق صاحب پر کرو، وہ کہتے ہیں یہ کشف الہام کا میرا عقیدہ ہے۔ تو یہ جناب علی اپنے ماننے والے کو کافر بنا دیتا ہے، یہ ساری امت کا انکاری ہے، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ خود کیا ہے؟ یہ خود کافر ہے۔ اور پہلے زمانے میں یہ کہا کرتا تھا شروع میں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور یہ ثابت کرتا تھا قرآن سے، سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے، کہ شیعہ سنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہاں سے آپ کی صحابت کا ثبوت ہے۔ اب کہتا ہے کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابت کا انکار کرے وہ کافر نہیں ہے۔ وہ 4 سال پہلے آپ کہتے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابت کا انکار کرے وہ کافر ہے، قرآن سے ثابت کرتے تھے، قرآن تو نہیں بدلا، تم بدل گئے ہو، تم اپنے آپ کو کافر کر رہے ہو، تو آپ نے ایسے کافروں سے بچنا ہے۔ اس کا پرانا فتویٰ تھا کہ بیوی اپنے شوہر کو مجازی خدا نہیں کہہ سکتی، اس سے سوال ہوا، اس نے کہا یہ کفر ہے، خدا تو مجازی ہوتا ہی نہیں۔ اب اس نے خود اپنے آپ کو کافر بنا لیا کہ جناب علی بیوی شوہر کو خدا بھی کہہ سکتی ہے، رب بھی کہہ سکتی ہے، یعنی مجاز سے بھی آگے۔ تو اپنے فتوے سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کیوں اس طرح یہ کلابازیاں کھا رہا ہے؟ کیونکہ اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہم جنت میں منی گاڈ ہوں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے خدا ہوں گے جنت میں، نعوذ باللہ من ذالک،
شرک کیا اس نے، اب اس شرک کو بچانے کے لیے کفر پہ اوپر کفر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولتے پڑتے ہیں، تو اپنے ایک شرکی عقیدے کو بچانے کے لیے اور کیسے شرکی عقیدے گھڑ رہا ہے۔ اور اس نے سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ قادیانی کو ساتھ دیا، اس نے مسلمانوں کا دشمن بنا۔ جب مرزا قادیانی نے چیلنج کیا تھا کہ میرے مقابلے میں آؤ، تو پیر مہر علی شاہ آئے، اس نے کہا نہیں ہم تفسیر لکھیں گے، عربی میں تفسیر لکھیں گے۔ پیر مہر علی شاہ نے کہا لکھیں گے تفسیر، لیکن حکم دیں گے قلم کو، وہ قلم لکھے گا۔ وہ بھاگ گیا۔ اس کا بابا مولانا اسحاق کہتا ہے کہ وہ بھاگ گیا۔ اور روحانی خزائن مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جناب علی پیر مہر علی شاہ نے ایسی شرط رکھی تھی کہ میں نہیں آ سکا، اگر وہ شرط نہ رکھتے تو میں آتا، اگرچہ لاہور قادیان کے درمیان برف کے پہاڑ ہوتے میں ضرور لاہور آتا، یعنی میں لاہور نہیں آیا۔ واضح اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ جناب علی قادیانی نہیں بھاگے تھے، پیر مہر علی شاہ بھاگے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو جہنم سے جہنم میں جا کے پہنچا کہ مسلمان اس بات پر متفق تھے، سارے مسلمان کے پیر مہر علی شاہ کے ہم پیچھے کھڑے ہیں، چاہے وہ سنی ہیں چاہے وہ شیعہ ہیں، تو پیر مہر علی شاہ سامنے تھے۔ قادیانی نہیں آیا، وہ بھاگ گیا۔ کہتا ہے قادیانی نے ہمیں ثبوت مہیا کی ہیں کہ جناب علی پیر مہر علی شاہ بھاگ گئے تھے۔ تو یہ قادیانیوں کا سپورٹر ہے، قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ بیسیکلی یہ قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے۔ قادیانی جب بحث کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی تم بھی تو چشتی کو خدا مانتے، رسول مانتے ہو۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو نہیں مانتے، وہ کتاب ہی جھوٹی ہے۔ نہیں مرزا کہتا ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے، کہ نہیں تمہارا مسلمان کہتا ہے۔ یہ سپورٹ کر رہا ہے ان کو، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ قادیانی مرزا غلام محمد کو رسول کہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخر رسول ہے۔ لیکن یہ ان کو کیا بتاتا ہے کہ یہ چشتی رسولان کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اندرون خاتے ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کے اعضاء وضو چمکیں گے، وہ بھی امتی ہیں۔ اور یہاں تک اس نے کہا ہوا ہے، یہ ہماری ویڈیوز میں موجود ہے، ہمارے چینل کو آپ نے وزٹ کرنا ہے، یہاں تک اس نے کہا ہوا ہے کہ دیکھیں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اہل کتاب سے نکاح کر سکتے ہو، تو قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں، یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اس کا، جبکہ متفقہ فیصلہ ہے، اجماع اس بات پر کہ قادیانی کافر ہے۔ یہ قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے، جو قادیانیت کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو یہ گالیاں دیتا ہے، اور یہ اعلان یہ کرتا ہے، چیلنج یہ کرتا ہے کہ جناب ختم نبوت کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں۔ بھائی تو قادیانی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ مختار سقفی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو تو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، اس کو کہتا ہے وہ مظلوم تھا، میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ہے۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حدیث پاک میں موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم ہوگا۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کذاب کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ وہ کون ہے؟ ثقیف میں مختار سقفی ہے۔ تمام محدثین کا یہ نظریہ ہے، اس پر ہماری ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو کہتا ہے جناب وہ مظلوم ہے، میں اس کو جو کافر نہیں سمجھتا۔ تو یہ کہنا کہ جناب علی ختم نبوت کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں، سارا جھوٹ ہے۔ ایسے ڈاکوؤں کو یہ سپورٹ کرتا ہے، چاہے وہ قادیانی ہو چاہے مختار سقفی ہو، اور مشرکوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا دشمن ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے کافروں پہ، یہ میرے دشمن ہے اور تمہارے دشمن ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ ممتحنہ کی، ایمان والو یہ میرے دشمن ہے تمہارے دشمن ہیں، ان کو دوست نہیں بنانا۔ یہ ایک مشرک یوٹیوبر دروغ راٹھی کو کہتا ہے آئی لو یو، حافظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی نعمت اس مشرک کو کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں ان سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مومن کافروں سے محبت نہ کریں، یہ کہہ رہا ہے میں دل سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نجس ہیں، سورہ توبہ میں کہتا نہیں جناب علی وہ اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ کہتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہیں۔ تو یہ اللہ کا دشمن ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے اللہ کے دشمنوں سے بچنا ہے، اور ایسوں کو ننگا کرنا ہے، اور یہ اٹیک کرنا ہے ایسوں پر، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ اس صدی کا جھوٹا اور اپنے آپ کو کافر بنانے والا، اپنا نکاح توڑوانے والا، اپنے ماننے والوں کو گستاخ اور کافر بنانے والا یہ شخص ہے۔